अदब सराय सफ़ात से समात तक। द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। अब तक के साथ और एतमाद का शुक्रिया, मज़ीद ताउन के मुंतज़र। अदब सराय द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा, पार्ट 21। बाहर कैफ अरबपति ने कहा, आज का सेशन ज़रा जल्दी में होगा। मैंने जैसे कहा था, मेरे चीफ ऑफ स्टाफ आपकी शादी के तमाम छोटे बड़े मामलात को देख रहे हैं। आपने कैसाब्लांका की जिन फूलों की ख्वाहिश की थी वो आपको मिल जाएंगे। आपकी पसंद की मौसीकी का इंतज़ाम हो जाएगा और सब कुछ आला से आला होगा। मैं और मेरी टीम इसी तरह काम करते हैं। आपके तमाम मेहमान मुख्तलिफ जहाज़ों के ज़रिए यहाँ पहुँचा दिए जाएंगे। हर एक यहाँ होगा। सब खुश हैं, खासकर मैं। सेठ को एक मरतबा फिर शदीद खांसी उठाई। इसके हाथ लरसने लगे और वो करीब ही पड़ी लकड़ी की एक कुर्सी पर बैठ गया। ये कुर्सी स्वीडन और डेनमार्क की दस्तकारी की गवाही दे रही थी, जो अपनी मिसाल आप है। कुर्सी पर सफ़ेद चमड़े का गिलाफ चढ़ा हुआ इसे इंतहाई दिलकश बना रहा था। इसकी आंखों में पहली बार खौफ का रंग झलक रहा था। मैं इस खबीस को शिकस्त दे दूंगा। इसने अपने तई सरगोशी की। तुमने गलत आदमी पर हाथ डाला है। इसने अपना पर्स खींचा, इसमें से अपनी बीवी की तस्वीर निकाली जो परसों पहले इस दुनिया से जा चुकी थी, और अपने दिल के मकाम पर थाम कर इससे कुछ बोलना शुरू कर दिया। 5 AM मेथड के बारे में जो कुछ जानने की ज़रूरत है, आप अब वो सब कुछ जानते हैं। मैं आपको यहाँ एक ऐसा गुर बता देता हूँ जो आपकी पेशावराना और निजी ज़िंदगी दोनों की रफ्तार को तेज़ तर कर देगा। ये रोज़ाना सुरमाई मिजाज के 10 इशारे हैं। 20-20-20 फार्मूला आपको आपकी सुबह शानदार अंदाज में बसर करने में मदद करेगा। तो ये 10 गुर इसमें रही सही कसर को पूरा करेंगे और यूं आपका पूरा दिन ताबनाक रहेगा। इन्हें अपनी रोजाना जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए तो आप नाकाबिले शिकस्त हो जाएंगे और इस तरह अपनी कामयाबी की ऊपर चढ़ती सीढ़ी चढ़ने से महसूस हो, जहां आपकी जिंदगी का हर पहलू, हर अंसर, हर घंटे बेहतर से बेहतर होगा। दोबारा एक हाथ ऊपर उठा। एक खिदमतगार इमारत की सिमत से उसकी तरफ आने लगा, जिसके हाथ में बड़े फ्रेम में महफूज फनपारा था। अरबपति ने आगे बढ़कर इसे थाम लिया ताकि खिदमतगार से ताबुत हो सके। सामने सफेद टी शर्ट में मलबूस नौजवान तंदुरुस्त खुश शक्ल खिदमतगार था, जिसने उस फनपारे में तहरीर शुदा अल्फाज पढ़ना शुरू कर दिए। हर फर्द वजी बनने के ख्वाब देखता है, यहाँ तक के वक्त आता है कि आदमी वजी अफराद वाला काम करे। ये मेरी तरफ से आपके लिए शादी का तोहफा है। अरबपति ने अजीम मौजूद थॉमस एडिसन की तैयार करदा शाहकार पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। एडिसन के चेहरे पर पुराने खत में मौजूद के अपने अल्फाज कंदा थे। बेहतरीन ख्याल खलवत में सोचा जा सकता है और बदतरीन ख्याल अफरा तफरी की देन है। ये मैंने आप दोनों के लिए खास तौर पर बर्लिन के एक माहिर मुसव्विर से बनवाया है। इसने मेरे ज़ुरिख वाले फ्लैट का खासा काम किया है और अब शायद ही कोई शय बनाता हो। ये तस्वीरें बनाना इसका खास एहसान है। अगर आप इसे बेच दें तो मेरी बात का यकीन कीजिएगा कि आप जिंदगी भर बैठकर खाएंगे। इसे पलट कर देखिए। अरबपति ने धीमे से गुजारिश की और दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। वो इस वक्त शहर की बुलंद बाला इमारतों पर नजर डाल रहा था, जिनमें से अक्सर की छतों पर हेलीपैड बने हुए थे, जो यहाँ के अमीर तरीन सनतकार और सरमायाकार इस्तेमाल करते थे। क्योंकि आप जानते हैं कि वक्त सबसे कीमती शय है और आज बहुत सा वक्त बेहंगम और गैर मुरत्तब ट्रैफिक में ज़ाया हो जाता है, लेकिन अरफा कारकर्दगी वाले लोग इसी से काम लेते हैं। इस तस्वीर के गिर्द बने बेऐब फ्रेम को पलटने पर एक इबारत लिखी हुई थी, ताहयात ज़हीन अफराद के 10 गुर। अरबपति ने बोलना शुरू किया। थॉमस एडिसन तारीख के चंद अफराद में से है जो इंतहाई ज़हीन और मिसाली ज़िंदगी गुजार गया। 1093 पेटेंट तो खुद इसने अपनी ज़िंदगी में कराए, जिनमें बिजली के बल्ब से लेकर 1901 में तैयार होने वाला मुतहर्रिक कैमरा, बैटरी वगैरह शामिल हैं। वो सिर्फ एक मौजूद नहीं था, बल्कि इसने एक मुस्तहकम कंपनी भी कायम की। हाँ, अरबपति ने कलाम जारी रखा, इसकी ज़िंदगी पढ़ी और समझी जाने के काबिल है। इसे आप अपने जर्नल में लिख लें ताकि आपको इससे तहरीक और शौक मिले कि कैसे इस शख्स ने तरक्की की। एडिसन ने एक मरतबा कहा था, मसरूफ होने का मतलब ये नहीं कि आदमी वाकई काम कर रहा है। हर काम का मकसद कारकर्दगी या पैदावार या तकमील है। और जब आप इस मौजूद की तफसील और बारीकी में जाते हैं तो आपको इसकी अमीक तवज्जो की अहलियत का पता चलेगा। एडिसन ने यह भी कहा, आप तमाम दिन कुछ ना करते रहते हैं, है ना? हर एक काम करता है। अगर आप सुबह 7 बजे उठते, रात को 11 बजे सोते हैं तो आप 11 घंटे काम करते हैं और यकीनन हर आदमी इस वक्त के दौरान कुछ ना कुछ करता ही रहता है,
مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ بہت سے اہم کام کرتے ہیں، مگر میں صرف ایک کام کرتا ہوں۔ اگر وہ سوال کرنے، سیکھنے کے لیے وقت نکالیں اور پھر اس کا انطباق ایک سمت میں، ایک شے پر کریں تو وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ہے نکتے کی بات۔ آرٹسٹ نے سراہا، جو آج صبح سیاہ لباس میں ملبوس تھا۔ وہ آج اپنی مخصوص داڑھی منڈا چکا تھا۔ یہ بات آپ ہمیں موریشس میں بتا چکے ہیں کہ اگر آدمی محدود ذہنی قوا کے ساتھ جاگتا ہے تو اس کے سامنے آنے والی ہر مداخلت اس کی توجہ کو گہنا دیتی اور نتیجتاً ماہرانہ کام کے امکانات گھٹا دیتی ہے، کیونکہ ہم اپنے کام اور ذاتی زندگی میں جتنے کام کر جاتے ہیں ان کی وجہ سے ہماری توجہ کم سے کم ہوتی جاتی ہے، اور اگر ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی تو ہم ڈیجیٹل اطاحت یعنی ڈیجیٹل ڈائمنشیا کا شکار ہو جائیں گے، جس کا تذکرہ آپ نے روم کے قیام کے دوران اپنے آخری خاکے میں کیا تھا۔ مجھے آپ کی یہ بات آج خوب سمجھ آ رہی ہے۔ جب میں واپس اپنے گھر جاؤں گی تو اپنی اسٹوڈیو کا ماحول ایسا بناؤں گی جہاں بالکل خاموشی ہو، کوئی آلہ نہ ہو۔ میں ٹیکنالوجی کے مضر اثرات سے بچاؤ کی تدابیر بھی کروں گا، نہ کوئی سوشل میڈیا، نہ کوئی سائبر سرفنگ، کم از کم چند ہفتے تک تو بالکل نہیں۔ اس طرح میں اپنی توجہ واپس اپنے کاموں پر مرکوز کرنے کے قابل ہو سکوں گا۔ اگر میں آپ کی بات سمجھ پا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بالکل سکوت اور خاموشی کی جگہ پر رہنا چاہیے، ایک وقت میں صرف ایک منصوبے پر فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی تخلیقی قوت اور جسمانی توانائی کو بہت سی چیزوں پر منتشر کرنا چاہیے۔ میں تو ایڈیسن کے الفاظ سے یہی سمجھا ہوں، اگر میں ایک ہی کام پر اپنی توجہ مرکوز کر کے وجیح بن سکتا ہوں تو مجھے اپنی ذہانت اور توجہ کو کئی اچھے کاموں پر لگا کر اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں بھی اس بات کو سمجھ سکتی ہوں کہ اگر میں ایک اہم نئی مصنوعہ کے بارے میں سوچ رہی ہوں تو اس دوران ایک مداخلت بھی مجھے لاکھوں ڈالر کا نقصان پہنچا سکتی ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ کاروباری عورت نے جوشیلے انداز میں کہا، اگر آپ اپنے فطری ٹیلنٹ کو بہتر بنانے اور اپنی پیدائشی عظمت کو اس کی انتہا تک پہنچانے کے لیے واقعی سنجیدہ ہیں تو آپ دونوں نے جو کچھ کہا وہ آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ ارب پتی نے خوشی خوشی اپنے دونوں شاگردوں کی بات کی توثیق کی۔ ایڈیسن پہاڑی پر موجود اپنی مینلو پارک لیبارٹری میں بند ہو جاتا اور گھنٹوں اور بعض اوقات ہفتوں اپنا کام میں جتا رہتا۔ یہ شخص باریک بینی کا دھتی تھا۔ ارب پتی نے پینٹنگ پر بنے فریم ورک کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے پتا ہے آپ دونوں کو ابھی تقریب کی بہت سی تیاریاں کرنی ہیں، یہ تحفہ بھی اپنے ساتھ لیتے جائیے گا۔ البتہ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس پر جو کچھ لکھا ہے پہلے آپ اسے ایک دفعہ پڑھ لیں، کیونکہ یہ 10 اشارے آپ کی 5 AM کلب میں گروتھ کی رفتار تیز کر دیں گے اور آپ کے اپنے فطری ٹیلنٹ، خوبیاں اور قوتیں بھی بھڑک اٹھیں گی۔ اپنی ذاتی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے صبح پھٹے اٹھنا اور 20-20-20 فارمولے پر عمل کرنا تو لازمی ہے۔ یہ 10 عادات آپ کو مزید تقویت اور بڑھاوا دیں گی۔ فریم کی پشت پر ایک لرننگ ماڈل بنا تھا، تا حیات ذہانت کے 10 گر نامی اس نمونے کے ساتھ ہی ہر خاصیت کے ساتھ اس کی کچھ تفصیل درج تھی جو عورت اور آرٹسٹ نے پڑھنا شروع کی۔ اس تفصیل سے پتہ چل سکتا تھا کہ ہر گر سے حقیقتاً کیا مراد ہے اور ان کا اطلاق کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تا حیات ذہانت کے 10 گر۔ پہلا گر، مکمل توجہ کا جھوٹا بلبلا۔ درک، مداخلت کا نشہ آپ کی تخلیقی صناعی یعنی کارکردگی کی موت ہے۔ آپ کو ڈیجیٹل آلات میں جو کشش محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ معاشی، ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پر پامال ہو جاتے ہیں اور آپ کی توانائیوں کو گھن لگ جاتا ہے۔ اس وقت دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کی آمدن اور اثر آفرینی دونوں ہی خوب ہیں۔ آپ اگر ایسا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی انداز سے اپنا دن گزارنا ہوگا جیسے یہ چند افراد گزارتے ہیں۔ مکمل توجہ کا چھوٹا بلبلا ایک استعارہ ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ذہانت کے اثاثوں کے گرد قلعہ تعمیر کریں تاکہ وہ نہ صرف محفوظ رہیں بلکہ بڑھتے بھی رہیں۔ اعلیٰ پائے اور زیادہ کام کرنے والوں کے 5 بنیادی اثاثے ہوتے ہیں: ذہنی توجہ، جسمانی توانائی، شخصی قوت ارادی، اصلی ٹیلنٹ، روزانہ کا وقت۔ آپ کے اس بلبلے کے گرد مسام دار جھلی ہوتی ہے جس سے مختلف چیزیں اس بلبلے کے اندر آ سکتی ہیں، لہٰذا یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوتا ہے کہ کون سی معلومات، کون سے افراد اور کس قسم کی سرگرمیوں کو آپ اس جھلی کے راستے اپنے بلبلے کے اندر آنے دیں گے اور ساتھ ہی کن کو روکنا ہے۔ منفی، زہریلی اور ناخالص چیزیں راستے میں ہی روک دی جائیں۔ بنیادی طور پر اس طرح آپ ان تمام چیزوں کے خلاف اپنا بلیٹ پروف دفاعی نظام تیار کرتے ہیں جو بیرونی دنیا سے آپ کو متاثر کرتا اور آپ کو آپ کی عظمت تک رسائی میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ دوسرا گر، 90-90-1 کا قانون۔ درک، روزانہ بھرپور تسلسل کے ساتھ مصنوعی کام کی بجائے اصلی کام کرنے میں آپ کو گارگینٹون کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج حاصل ہوگا۔ برتری مہارت سے پیدا ہوتی ہے،
انتہائی مہارت کا معیار کی کارکردگی نایاب ہے اور مارکیٹ میں جو شے نایاب ہوتی ہے اس کی قیمت بہت لگتی ہے۔ وجیح حیثیت افراد اپنی تمام تر توجہ اور توانائی اس بات پر صرف کرتے ہیں کہ وہ ایک منصوبے یا کام پر سر دھن دیں تاکہ اس شعبے میں انہی کا طوطی بولے۔ اس انداز اور معیار سے کام کرنے کے لیے آپ کو اپنے وقت کا بہترین حصہ اپنے کام پر صرف کرنا ہوگا تاکہ آپ اپنی کارکردگی سے عرفہ نتائج دے سکیں۔ جب آپ اپنے کام کی کارکردگی میں جٹے ہوئے ہوں تو پھر اس وقت کو آن لائن شاپنگ، دوستوں وغیرہ، گپ شپ، چیٹنگ وغیرہ کے لیے یہ وقت قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو بس کام کا وقت ہے، کام کام اور بس کام۔ یہ ہے مہاکار گزار لوگوں کا راز۔ تیسرا گر، 60-10 کا طریقہ۔ درک، تحقیقات بتاتی ہے کہ عظیم کارکردگی دکھانے والے افراد خط مستقیم پر کام نہیں کرتے، یعنی وہ مسلسل سخت محنت نہیں کیے جاتے، کیونکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر میں مسلسل سخت محنت کروں گا یا مسلسل کسی کام میں مصروف رہوں گا تو زیادہ معیاری کام کر پاؤں گا۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، بلکہ وہ جس انداز سے کام کرتے ہیں اسے آپ چکر یا گردش کی قوت سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کاموں کو مختلف اوقات کے دورانیوں میں تقسیم کرتے ہیں اور پھر ان دورانیوں میں کام کو وقفے وقفے سے نمٹاتے ہیں۔ یوں ان کی توجہ اور کارکردگی جب گھٹنے لگتی ہے تو وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، اور توجہ اور کارکردگی بہتر ہوتی ہے تو پھر اپنے کام میں جٹ جاتے ہیں۔ بالفاظ دیگر وہ توازن کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اپنی سرگرمیوں کو ایسے وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ ان کی قابلیتیں اور صلاحیتیں ضائع نہیں ہوتی۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ جب آدمی بشاش اور پرسکون ہوتا ہے تو بہت ہی اچھا کام کرتا ہے، جبکہ تھکن اور کرب کی کیفیت میں کارکردگی گھٹ جاتی ہے اور معیار ملبہ ہو جاتا ہے۔ چوتھا گر، روزانہ 5 کا تصور۔ درک، مطالعات بتاتے ہیں کہ انتہائی کامیاب کاروباری جو اپنی توجہ اپنی ترقی اور کامیابیوں پر لگاتے ہیں، وہ خواہ کتنے ہی حالات پورے ہوں، وہ مسائل میں پھنسے ہوں، بہت ہی عمدہ کارکردگی دکھاتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے دماغ کے مبنی بر منفیت اثر کو زائل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ یہ اثر آدمی کو اپنے تئیں سیبوتاژ کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ وہ اپنی توجہ خامیوں، ناکامیوں، مسئلوں اور مایوسیوں پر ہی خرچ کرتا رہتا ہے۔ اعلیٰ ترین کارکردگی کی ایک عظیم کلید یہ ہے کہ اپنی توجہ کی مسلسل اس طرح تربیت کی جائے کہ آپ روزانہ 1% بہتری اور چھوٹی چھوٹی کامیابی حاصل کرتے جائیں۔ جب یہ کام جو اگرچہ بہت ہی معمولی دکھائی دیتا ہے مسلسل طویل عرصے سے کیا جائے تو اس کے خیرہ کن نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ یوں آپ جس جانب بڑھ رہے ہوں گے آپ کو اس میدان میں کہیں زیادہ اعتماد ملے گا اور آپ خوف کو شکست دینے کے قابل ہوں گے، لہٰذا آپ نمایاں کامیابیاں حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ 5واں گر، 2 کثرتیں۔ درک، آپ روزانہ کی کثرت کے پیچھے موجود خوبصورت نیورو سائنس سے واقف ہو چکے ہیں۔ جسم کو باقاعدگی سے حرکت دیتے رہنے سے آپ کی توجہ بڑھتی ہے، دماغ کے کام کرنے کی رفتار تیز ہوتی ہے اور یوں اس کے سمجھنے اور سیکھنے کا عمل بھی بڑھتا ہے۔ باقاعدہ ورزش سے آپ کی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے، مزاج میں امیدیت پیدا ہوتی ہے، نیند بہتر ہوتی ہے کیونکہ ورزش کرنے سے میلاٹونن کا افراز بڑھتا ہے اور ہیومن گروتھ ہارمون کے اخراج میں اضافے سے عمر طویل ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ٹیلومیر کی لمبائی بڑھتی ہے۔ ٹیلومر ہمارے کروموسومز کے سروں کو ادھیڑنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ واضح رہے یہ جوتے کے تسمے کے سرے پر لگے پلاسٹک کے خول کی مانند ہوتے ہیں۔ عمر میں اضافے سے ٹیلومیر چھوٹے ہو جاتے ہیں اور یوں سمجھیے کہ بم کے فیوز کی طرح خطرناک ہو جاتے ہیں۔ تحقیقی دستاویزات بتاتی ہیں کہ جسمانی کثرت یا ورزش کرنے سے ان کے چھوٹے ہونے کی رفتار سست پڑ جاتی ہے اور یوں آپ کو صحت مند رہنے میں مدد ملتی ہے۔ آپ کو یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ مراقبہ، نامیاتی اجناس سے بھرپور غذا، کافی معیاری نیند اور گاہے گاہے روزہ، جسے اسپیل بائنڈر 16/8 کہتے ہیں، کیونکہ 16 گھنٹے روزانہ جس کے دوران آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں اور باقی 8 گھنٹے کا وقفہ وغیرہ ایسے امور ہیں کہ ان سے بھی ٹیلومر کا بگاڑ کم ہوتا ہے۔ آپ کو ورزش کے حیران کن فوائد پتہ چل جائیں تو آپ یہ سوچنے لگیں گے کہ دن بھر میں صرف ایک ہی وقت ورزش کیوں کی جائے۔ اپنی توانائی کو بہت زیادہ بڑھانے کے لیے اس نسخے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیوں نہ کیا جائے، تاکہ نہ صرف اپنے شعبے میں اعلیٰ ترین بن سکیں بلکہ کہیں زیادہ خوشی اور کارکردگی والی زندگی کا لطف لے سکیں۔ 6واں گر، درک، مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ مساج تھراپی یعنی مالش کرنے سے دماغی کارکردگی، مزاج، ذہنی دباؤ سے لڑنے کی اہلیت کے ساتھ ساتھ مجموعی صحت میں بہت بہتری واقع ہوتی ہے۔ مساج کرنے سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں: کورٹیسول، خوف کا ہارمون میں 31% کمی، ڈوپامین، تحریک کا نیورو ٹرانسمیٹر میں 31% اضافہ، سیروٹونن میں 28% بڑھوتری، عضلاتی تناؤ میں کمی، درد سے نجات کی اہلیت میں اضافہ،
مائٹوکونڈریا بنانے والے خلیات کو اشاروں میں زیادتی۔ اس سلسلے میں کلیدی نکتہ یہ ہے کہ جلد کی گہرائی میں مساج کیا جائے۔ اگر مساج یا مالش کرنے سے ہلکی تکلیف یا درد کا احساس ہوگا تو یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اس طرح ٹیلیمور کو بگاڑنے والی سٹریس میں کمی ہوتی ہے اور عمومی صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ 7واں گر، ٹریفک یونیورسٹی۔ درک، جو لوگ روزانہ گھر سے کام پر جانے اور آنے میں 1 گھنٹہ صرف کرتے ہیں تو ایک اوس زندگی میں وہ تقریباً 1200 دن اس سفر میں خرچ کر ڈالتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی کے 3 بھرپور سال ٹریفک یا بس یا ٹرین میں گزار دیتے ہیں، اور جیسے جیسے فاصلے بڑھ رہے ہیں اس وقت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی دوران زیادہ تر لوگ خود کو زہریلی خبروں، ریڈیو پر چلنے والی تباہی پروگراموں اور دیگر منفی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے اندرونی سکون کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ جو لوگ دوران سفر ایسی مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں یا ٹوٹی پھوٹی نیند لینے کی کوشش کرتے ہیں وہ زندگی میں شدید سرد مہری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خود کو ان سے الگ کر لیجئے۔ 8واں گر، خوابوں کی ٹیم کی تکنیک۔ درک، پیشہ ور کھلاڑی عالمی سطح پر بہترین بننے کے لیے اپنے ساتھ ایک بھرپور ٹیم تیار کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی ذہانت کے 5 اثاثوں کو خوب مانچتے ہیں تاکہ وہ اپنے کھیل میں کہیں نمایاں کارکردگی دکھانے کے قابل ہو سکے۔ مائیکل جارڈن اپنا سپورٹس ڈاکٹر خود نہیں تھا اور نہ محمد علی کلے اپنا باکسنگ ٹرینر تھا۔ ماہر کارگزار افراد جس کام میں خود کو ماہر بنانا چاہتے ہیں وہ اس کے لیے دیگر ماہر تلاش کرتے ہیں، اور یوں ان کی تمام سرگرمیاں ان کی مہارت کے ضمن میں خودکار ہوتی جاتی ہیں۔ وہ اپنے وقت کو کہیں زیادہ تطہیر اور توجہ کے ساتھ استعمال کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ نتیجتاً ان کے نتائج کم وقت میں معاون ٹیم استعمال نہ کرنے والوں سے کہیں آگے اور کہیں نمایاں ہوتے ہیں۔ 9واں گر، ہفتہ وار ڈیزائن۔ درک، اب آپ یہ جان چکے ہیں کہ جن چیزوں کو اوقات کار کی ترتیب میں لے آیا جائے وہ کام ہو جاتے ہیں۔ اپنے آنے والے ہفتے کے ساتھ ایام کو باریک بینی سے ڈیزائن نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کیٹو کو کسی حکمت عملی اور تیاری کے بغیر سر کرنے کی کوشش کرنا یا پھر گھنے جنگل میں قطب نما کے بغیر نکلنا۔ ہاں، اچھے کی امید رکھنا اور غیر متوقع معجزات کا توقع رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انسان کی حیثیت سے کوئی ذمہ داری نہ اٹھائیں۔ آپ کی پختگی میں اس وقت اضافہ ہوگا جب آپ سوچ بچار کے بعد واضح طور پر اپنے ہفتے کے اوقات کار کے تعین کی مشق کریں گے، جس سے آپ کی توانائی، انتخابات اور توازن میں بڑھوتری آئے گی۔ 10واں گر، 60 منٹ کا طالب علم۔ درک، آپ جتنا زیادہ جانتے چلے جاتے ہیں اتنا زیادہ آپ بہتر کر پاتے ہیں۔ وجی لیڈرز میں بے حد تجسس اور گروتھ کی لامحدود ہڑک پائی جاتی ہے۔ تعلیم انتشار کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہے۔ چوٹی کے کارگزار افراد زندگی بھر سیکھتے رہتے ہیں۔ خود کو دنیا کے ان لوگوں میں شامل کیجئے جو اپنے ہنر اور فن کو بہتر کرنے اور خود کو ماہر سے ماہر بنانے کے لیے ہمیشہ طالب علم رہتے ہیں، یعنی سیکھتے رہتے ہیں۔ آپ کے اپنی شادی میں جانے سے پہلے آپ دونوں کو ایک اور تحفہ دینا چاہتا ہوں، ارب پتی نے اظہار کیا۔ یہ ایک نظم ہے جو میں نے وینیسا کے لیے یاد کی تھی۔ وہ اس وقت اپنی بیوی کی تصویر ہاتھ میں دبوچے ہوئے تھا۔ ہر ویلنٹائن ڈے پر یہ ہماری ریت تھی کہ میں اسے 108 گلاب کے پھول، مزیدار چاکلیٹ اور کسی پسندیدہ ہوٹل میں کھانا پیش کرتا تھا۔ اس کے بعد میں گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا اور یہ اشعار پڑھتا۔ یہ کہہ کر ارب پتی ایک میز کے پیچھے چلا گیا، جیسے چھوٹے بچے بڑوں سے چھپ کر کھیل کود کرتے ہیں۔ اس نے اپنی دونوں آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے اور پھر سپینسر مائیکل فری کی نظم پورے جوبن کے ساتھ تحت اللفظ میں شروع کر دی۔ اس انسانی احساس کو چھوؤ جس کی اس دنیا میں بہت اہمیت ہے، اپنے ہاتھوں کو اور میرے ہاتھوں کو چھوؤ۔ اس کا مطلب ہوا کہ مدہوش دل کے لیے اور زیادہ، کپڑا، روٹی اور مکان سے زیادہ۔ مکان کی ضرورت صرف رات کو ہے، روٹی ایک دن میں ختم ہو جائے گی، لیکن ہاتھوں کا لمس اور گفتگو کی آواز روح میں ہمیشہ موجود رہیں گے۔ بہت ہی خوب اشعار ہے، آرٹسٹ نے کہا۔ آرٹسٹ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنی ہونے والی دلہن کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ اس کے چہرے پر شرباہٹ ٹمٹما رہی تھی۔ پھر اچانک ہال میں کسی کے رونے کی بلند آواز سنائی دینے لگی۔ ان دونوں شاگردوں نے اپنے مینٹور کو ٹیشو پیپر تھمایا تاکہ وہ اپنے آنسو پہنچ سکے۔ ادب سرائے۔